अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो वो लोग जो अब भी मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं कर सके, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये ऑडियो टेप्स या मेरी अपलोडिंग्स पसंद आती हैं या स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो उसको प्लीज़ शेयर करें। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरी की तरफ इतना जल्दी बढ़ जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो जैसे आपको आसानी हो आप स्टोरी भेजें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख के भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें या वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में भेज दें। अगर आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग में बस ये देखना होता है कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गैद, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें मिस मनाहिल ने भेजी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्केरी स्टोरी है। ये बताती है कि इनकी जो शादी हुई थी वो 2015 में हुई थी, यानी 2015 में इनकी शादी हुई थी। इनका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो कराची से है, लेकिन इनके जो शौहर थे वो इस्लामाबाद में एक फ़ेडरल जो है पोस्ट पे थे। और जब इनकी शादी हुई तो कुछ दिन इन्होंने कराची में गुजारे, अपने ससुराल में जो इनका कराची का घर था वहाँ पे। और कराची से समझ लें कि 1 डेढ़ हफ़्ता गुजारने के बाद ये इस्लामाबाद रवाना हो गई। ये बताती हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो इनका घर था बेसिकली एक बेंगलो था, बहुत बड़ा घर था। और इस्लामाबाद में जो इनका बेंगलो था उसमें ये थी, इनके शौहर थे, इनकी एक मासी आया थी और इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड था। ये बताती हैं क्योंकि ये एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी तो ज़िंदगी में कभी भी ये इस तरह के बंगले में या इतने बड़े घर में नहीं रही थी। शुरू में ही जब ये वहाँ पे गईं तो 2-4 दिन तो बिल्कुल ठीक लगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये बोर होना शुरू हो गई। उनको महसूस होना शुरू हो गया कि ये बहुत बड़ा घर है और यहाँ पे मैं अकेली नहीं रह सकती, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें थीं जो इनके जहन में थी और ये कोशिश करती थी कि बाहर निकलें, लोगों से दोस्ती हो, मोहल्ले में लोगों से ताल्लुकात बने। लेकिन क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में लोग नॉर्मली एक दूसरे से नहीं मिला करते या एक दूसरे के बारे में नहीं जाना करते। खैर, शुरू में बिल्कुल बोरिंग जैसा मामला था। अब इसी दौरान ये बताती हैं कि तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता तो गुजर गया। ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनके हस्बैंड थे या इनके जो शौहर थे वो किसी डिनर में इनवाइटेड थे। ये घर में अकेली मौजूद थी। इत्तफ़ाक़ है कि उस दिन जो इनकी आया थी या इनकी काम करने वाली जो थी वो भी नहीं आई थी। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गेट के बाहर मौजूद था, सिक्योरिटी अंजाम दे रहा था। ये ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी तो एकदम से इनको महसूस होना शुरू हुआ कि ड्राइंग रूम के जो बराबर वाला कमरा है, जिसको आमतौर पे गेस्ट रूम या गेस्ट के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो वहाँ पे जैसे कोई मौजूद है या किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है वो इनको महसूस हुई। ये रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनके जो शौहर हैं वो रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। खैर, पहले तो इन्होंने इग्नोर किया। ये समझी हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह जैसे नॉर्मली आ जाती है या कोई पेट्स वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है उस कमरे में मौजूद हो, और ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये बताती हैं कि जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो ये सोचने लगी, थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया था इनके लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों कर आ रही है। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके ये उठी और उस कमरे की तरफ या उस दरवाज़े की तरफ गईं। अब ये बताती है जैसे जैसे मैं उस दरवाज़े के या उस कमरे के करीब पहुंचती चली आ रही थी वैसे वैसे बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, शोर की आवाज़ आ रही है या बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब ये बताती है जैसे ही मैं उस रूम के करीब पहुंची, यानी 2 कदम का फासला रह गया था कि मैं गेट खोल लेती, तो इसी दौरानिए में वो जो आवाज़ें आ रही थी वो आना बंद हो गई। अब ऐसा लगने लगा कि जो भी अंदर मौजूद था या जो भी शोर था वो ख़त्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो अंदर लोग मौजूद हैं या जो भी एंटिटी है उसको पता चल चुका है कि मैं आ चुकी हूँ या मैं आने वाली हूँ, लिहाजा उन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब ये बताती हैं कि कुछ देर मैं सोचती रही कि रूम के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अंदर जाना चाहिए और जाके मुझे देखना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि अंदर कौन मौजूद है। खैर, बहरहाल ये बताती हैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही मेरी एकदम सामने नज़र पड़ी। अब ये जो रूम था ये इस तरह का था कि जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होंगे तो जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे सोफ़े बिछे हुए हैं, राइट साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है और बिल्कुल जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है और उसके आगे एक चेयर रखी हुई है। खैर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सबसे पहले सामने पड़ी। ऐसा ही होता है कि जब कभी भी आप रूम के अंदर दाखिल होते हैं और आपकी नज़र सामने की तरफ पड़ती है तो आपको सबसे पहले वो नज़र आता है जो आपके सामने मौजूद है। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने सामने की तरफ देखा तो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुंह करके एक लड़की चेयर पे बैठी हुई थी
اور اس نے باقاعدہ ایک بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا، جیسے نارملی عرب کی خواتین پہنا کرتی ہیں. پنک کلر کا ایک گاؤن تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ مسلسل اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. دیکھنے میں جو لڑکی تھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگریز خواتین ہوا کرتی ہیں، اس طرح کی بیوٹی اس کے اندر موجود ہے. اب یہ بتاتی ہیں جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو ظاہر سی بات ہے ایک آواز کریٹ ہوئی تھی اور میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا تو اس نے بھی پلٹ کے مجھے دیکھا، اور جیسے ہی اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا تو اس نے ایک اسمائل پاس کی، مسکرانے لگی. اور یہ جو کچھ ہوا مشکل سے 5 سے 7 سیکنڈ کے اندر ہوا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھ کے مسکرایا تو ایک دم سے اس کمرے کی لائٹ بند ہو گئی. اور جیسے ہی لائٹ بند ہوئی میں پریشان ہو گئی کہ لائٹ کیسے خود بند ہو سکتی ہے. ابھی یہ سوال میرے ذہن میں آنے ہی والا تھا کہ یہ لائٹ خود بخود کیسے بند ہو سکتی ہے کہ ایک دم سے دوبارہ لائٹ کھلی. اور جیسے ہی لائٹ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اسی ڈریسنگ ٹیبل پہ یا اس کے سامنے جو چیئر موجود تھی وہاں پہ نہ کوئی لڑکی موجود ہے، نہ اس کا نام و نشان موجود ہے. حالانکہ کچھ دیر پہلے، کچھ سیکنڈز پہلے جب میں نے گیٹ کھولا تھا، سب سے پہلے میری نظر ادھر پڑی تھی تو وہاں پہ وہ دوشیزہ، وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے، میری حالت غیر ہو گئی، میرے پسینے چھوٹنے لگے، ایسا لگنے لگا میرا بی پی لو ہو رہا ہے. میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم ہوا کیا ہے، یہ کیسا سرپرائزنگ ایونٹ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے ابھی ان 10-15-20 سیکنڈ کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا، لائٹ بند ہوئی، لائٹ کھلی تو وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی. یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور یہ میں کیسے برداشت کر پا رہی تھی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ سب سوالات میرے ذہن میں موجود ہی تھے کہ ایک دم سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب جس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، یا میرے برابر میں کون کھڑا ہوا ہے، یا میرے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس پورے گھر میں، اس پورے بنگلے میں اس وقت میں اکیلی موجود تھی. ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو کسی بھی طرح اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ اس کو اندر آنے کی اجازت تھی، وہ یقیناً گیٹ کے باہر موجود تھا. اب میرے کندھے پہ کسی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، میری ہمت نہیں ہو پا رہی کہ میں اس ہاتھ کو دیکھ سکوں. میں مسلسل سامنے کی طرف دیکھ رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ آ گئے ہوں، یہ ان کا ہاتھ ہو. لیکن اس کا جو ہاتھ جو میرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ سے ایسا لگ رہا تھا کہ شدید ٹھنڈ نکل رہی ہے، یا مجھے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے، یا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی برف یا برف کی جیسی چیز میرے کندھے پہ رکھ دی گئی ہے. اب یہ بتاتی ہے جیسے ہی میں نے ہمت کر کے کندھے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت پتلی پتلی سی لمبی لمبی انگلیاں ہیں جو تقریباً سمجھ لیں کہ 4 سے 5 انچ کے درمیان ہیں. نارملی کسی انسان کی اتنی لمبی اور اتنی پتلی انگلیاں نہیں ہوا کرتی. بہت حسین و جمیل انگلیاں ہیں، بہت لمبی لمبی انگلیاں ہیں، ان پہ بہت بڑے بڑے ناخن ہیں، اور ہاتھ دیکھ کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی حسین و جمیل لڑکی کا ہاتھ ہے. خیر جیسے ہی میں نے اس ہاتھ کو دیکھا تو اب میں پلٹی، اور پلٹی اس لیے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ کس کا ہاتھ ہے. یہ بتاتی ہیں جیسے ہی میں پلٹی تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بال بنا رہی تھی، وہی میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور اب منظر تھوڑا سا چینج ہے. جیسے وہ بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ کے، مسکرا ویسی ہی رہی ہے، لیکن اس کی گردن باقاعدہ کٹی ہوئی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی چھری سے یا کسی تیز دھار آلے سے اس کی گردن کو کاٹا گیا ہے، اور کسی نے ابھی ابھی اس کی گردن کو کاٹا ہے. اس کی گردن سے باقاعدہ خون نکل کے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد اگلا منظر مجھے یاد نہیں ہے. میں بہت زور سے چیخی ہوں اور بے ہوش ہو گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہسبینڈ، میرے گھر کے جو بھی امپلائیز تھے، وہ، میرے ہسبینڈ کے کچھ دوست اور ان کے کچھ عزیز و اقارب میرے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، اور انہی کے درمیان ایک مولوی بھی وہاں پہ موجود تھے جو مسلسل مجھ پہ کچھ پڑھ کے پھونک رہے تھے یا مجھ پہ دم کر رہے تھے. خیر جب میں ہوش میں آئی تو میرے ہسبینڈ نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، اور تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ تم اتنی بری طرح چیخی کہ وہ جو گارڈ تھا اس کو مجبوراً اندر آنا پڑا، اور اس نے تمہیں بے ہوش دیکھا، اور اس نے پھر فون کر کے ہمیں انفارم کیا. خیر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ سارا کا سارا واقعہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. وہ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہوگا، ہم تو یہاں پہ سالوں سے رہتے آ رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی اس طرح کی پریزنس یا اس طرح کی چیز کو نہیں دیکھا ہے. اب یہ بتاتی ہے میری حالت ابھی بھی غیر تھی، مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. لیکن وہ جو وہاں پہ امام صاحب یا مولوی موجود تھے وہ کیوں آئے تھے، انہیں کس نے بلایا تھا، یہ سوال میری سمجھ سے باہر تھا. خیر سب نے مجھے حوصلہ دیا، آہستہ آہستہ کر کے میری طبیعت بہتر ہوئی، اور میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے اپنے آفس سے تقریباً 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھیں. اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح 2-4 دن گزر گئے. یہ واقعہ بڑا تازہ تازہ تھا، میرے ذہن پہ نقش ہو چکا تھا، میں بہت زیادہ خوف کا شکار تھی. میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت دوبارہ سے میرے سامنے آ جائے گی یا اپنی پریزنس شو کرے گی، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے یا کچھ بتانا چاہتی ہے. میری سمجھ سے باہر تھا. یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح 1-2 دن جب گزر گئے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 11 یا 11:30 بجے کا ٹائم تھا. میں سونے کے لیے لیٹی، میں مسلسل آیت وغیرہ پڑھ کے سوتی تھی. اب جب میں سونے کے لیے لیٹی تو آہستہ آہستہ کر کے میں نیند کی وادی میں چلی گئی،
اور کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں، اور اس خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں جیسے میں ابھی لیٹی ہوئی تھی، اور ایک دم سے جو میرا سامنے والا دروازہ ہے یا میرے روم کا دروازہ ہے وہ کھلتا ہے، اور وہاں سے تیز تیز ہوا جو ہے وہ اندر داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ہوا جو تھی یہ مسلسل آ رہی تھی اور بہت تیز آ رہی تھی۔ میں دیکھنے لگتی ہوں کہ آخر کون ہے جو روم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو اسی دورانیے میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کو میں نے اس دن دیکھا تھا یا جس کو دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ویسے ہی تیار ہوئی ہوئی ہے، بہت حسین لگ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ روم کے اندر انٹر ہوتی ہے تو ایک دم سے جو اس کا چہرہ تھا وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہی لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے بہت اچھی لگ رہی تھی، بڑی حسین و جمیل لگ رہی تھی، جیسے ہی وہ میرے روم کے اندر انٹر ہوئی ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے کسی خوفناک شکل کی مالک عورت کا سا چہرہ بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی کیا کرتی ہے کہ وہ جو دیوار تھی، یعنی جہاں سے وہ انٹر ہوئی تھی اس کے ساتھ جو دیوار تھی اس کے اوپر چڑھنا شروع کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو لڑکی دیوار پہ چڑھ رہی ہے تو نارملی جیسے اگر ہم دیوار پہ چڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا منہ جو ہے اوپر کی طرف ہوگا، اور ہم کوئی نہ کوئی سہارا لے کے اوپر کی طرف چڑھنے کی کوشش کریں گے یا چڑھیں گے۔ لیکن وہ جو لڑکی ہے خواب میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ الٹے پاؤں سے یعنی ریورس فیٹ کے ساتھ وہ اوپر چڑھنا شروع ہوتی ہے۔ چڑھتے چڑھتے دیوار ختم ہوتی ہے تو وہ چھت کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چھت سے چڑھتے چڑھتے سیدھے پنکھے کے پاس آ جاتی ہے۔ اب یہ جو پنکھے کا حصہ ہے یہ میرے بیڈ کے بالکل اوپر ہے، وہ بالکل الٹی سمجھ لیں ایک طرح سے لٹکی ہوئی ہے، اس کے پاؤں اوپر ہیں، اس کے بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے منظر چینج ہوتا ہے۔ وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو عورت تھی یا جو بھی چڑیل تھی وہ ایک دم سے ایک چھری نکالتی ہے، اور چھری پکڑنے کے بعد جو اس کی اپنی گردن ہے اس پہ پھیرنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی گردن پہ چھری پھیرتی ہے تو بہت سارا خون ہے جو میرے منہ پہ آ کے گرتا ہے۔ اب یہ بتاتی ہے جیسے ہی وہ خون میرے منہ پہ آ کے گرا تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے منہ پہ واقعی میں کچھ لگا ہوا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میرے منہ پہ کچھ گرا ہے آ کے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھا تو میرے ہاتھ پہ لال لال خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے میری حالت غیر ہو گئی، ایک دم میرے پسینے چھوٹنے لگے، دوبارہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی، حالانکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب میں دیکھا تھا، اور یہ جو خون میرے منہ پہ لگا ہوا تھا یا گرا ہوا تھا یہ حقیقت پہ مبنی تھا۔ اتفاق ہے کہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ بھی اس وقت روم کے اندر انٹر ہو گئے، وہ برابر والے روم میں کوئی کام کر رہے تھے۔ خیر جیسے ہی وہ انٹر ہوئے تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھیں میرے منہ پہ اوپر سے خون آ کے گرا ہے، اور میں نے ابھی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھ کے میرے ہسبینڈ بہت شدید پریشان ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے والی جو بات تھی وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو یا تمہیں ڈر لگ رہا ہو، لیکن اب پریکٹیکلی جو میرے منہ پہ خون لگا ہوا تھا یا خون جو میرے اوپر آ کے گرا تھا وہ یقیناً خون تھا، اور یہ میرے ہسبینڈ نے بھی ایڈمٹ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے تم پریشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے اسی وقت وہ جو امام صاحب تھے عالم دین تھے جن کو انہوں نے پہلے بلایا تھا ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ خیر وہ جو امام صاحب تھے عالم دین تھے وہ اسی وقت یعنی تقریباً سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹے میں ہمارے گھر پہنچ گئے، اور جب وہ ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ 3-4 دن کے لیے اپنی وائف کو لے کے کسی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ چلے جائیں، اور یہ جو گھر ہے وہ میرے ہینڈ اوور کر دیں۔ 3-4 دن تک میں اس میں پڑھائی کروں گا، چیک کروں گا، اگر کچھ ہو سکا مجھ سے تو میں ضرور کروں گا، اور اگر نہیں ہو سکا تو آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3-4 دن تک بلکہ سمجھ لیں ہفتے تک ہم لوگوں نے جو ہے ایک اپارٹمنٹ کا انتظام کر لیا تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے، اور اس دورانی میں جو ہمارا گھر تھا وہ ٹوٹلی وہ جو مولانا تھے یا وہ جو مولوی صاحب تھے ان کے ہینڈ اوور تھا۔ یہ بتاتی ہے کہ 3-4 دن گزر گئے اور جو امام صاحب تھے یا مولوی صاحب تھے انہوں نے ہم سے خود رابطہ کیا۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو وہ بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے یا تھوڑے سے پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے جو اپنی معلومات ہیں وہ اکٹھی کی ہیں، جو بھی میرا علم تھا میں نے اس حساب سے چیک کیا ہے، اور مجھے وہ جو عورت ہے یا وہ جو لڑکی ہے یا وہ جو چڑیل ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اب سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے جو فیملی یہاں پہ رہا کرتی تھی یہ اس فیملی کا حصہ ہے، اور اس کے مطابق اس کے ساتھ کچھ غلط کام کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ کس نے کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اس کا تو ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہ جو عورت ہے وہ جو چڑیل ہے وہ یہیں پہ رہتی ہے، یہیں رہے گی، اور اس نے بالکل کلیئر بول دیا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب تک اپنا کوئی دوسرا انتظام نہ کر لیں تو آپ اپنی وائف کو یہاں پہ لے کے نہ آئیں، اور اگر آپ کو یہاں پہ آنا بھی ہے تو میں آپ کو ایک تعویذ دے دیتا ہوں، وہ تعویذ آپ بھی پہنیں، اپنی بیوی کو بھی پہنائیں، اور کچھ وظائف وغیرہ بتا رہا ہوں وہ پڑھتے رہیں، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو سیل کریں یا اس گھر کو چینج کریں، کیونکہ وہ جو اینٹیٹی یہاں پہ موجود ہے وہ مسلسل اپنی پریزنس شو کرتی رہے گی، اور وہ یقیناً آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ مجھے تو گھر لے کے نہیں گئے،
لیکن 1 ڈیढ़ مہینے کی کوششوں کے بعد ان کو ایک گھر مل گیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ مجھے سیٹل کرا دیا، اور اس کے بعد سے جو وہ گھر تھا ہمارا جس میں پہلے رہا کرتی تھی، اس کو سیل کر دیا گیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب سے ہم اس نئے گھر میں آئے یا نئے بنگلو میں آئے، نہ وہ عورت کبھی نظر آئی ہے، نہ اس کی پریزنس فیل ہوئی ہے، اور نہ ہی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ کبھی پیش آئے ہیں دوبارہ۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ مس طیبہ نے بھیجی ہے، اور مس طیبہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو بیسکلی تعلق ہے وہ انڈیا سے ہے۔ انڈیا میں یہ اتر پردیش سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہیں یہ بیسکلی ان کی جو پھپھو ہیں ان کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی پھپھو تھیں، تقریباً سمجھ لیں کہ اب سے 50 یا 55 سال پہلے یہ اسکول میں پڑھا کرتی تھیں، اور یہ جو ان کا اسکول تھا وہ ایک گاؤں میں موجود تھا۔ اور نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے اسکول ہوا کرتے تھے یا اب بھی جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اسکول ہوا کرتے ہیں، اور ان میں بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جو کور کیا جاتا ہے۔ اور جیسے نارملی ایک آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا اسکول ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف ایک گیلری ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں صحن ہوتا ہے جہاں پہ بچے کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، والی بال کھیل سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں، اور کچھ پیڑ وغیرہ یا درخت بھی جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے واش روم کا، تو وہ جو واش روم وغیرہ ہیں پہلے کے دور میں یا ابھی بھی گورنمنٹ اسکول میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو واش روم ہے وہ کلاسز سے بالکل اینڈ میں یا آخر میں بنائے جاتے ہیں، یہ جو ایریا ہوتا ہے پڑھنے کا اس سے باہر نکل کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ ایسے ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں ان کی جو پھپھو ہیں وہ پڑھا کرتی تھیں، اور یہ بہت پرانا دور تھا، بہت سادہ لوگ تھے، اور ایسے ہی ان کے اسکول میں واش روم کا سلسلہ تھا کہ وہ جو واش روم بنا تھا وہ اسکول سے ہٹ کے تقریباً سمجھ لیں کہ 50-60 قدم کے فاصلے پہ موجود تھا، اور وہ جو واش روم تھا اس زمانے میں اس واش روم پہ کوئی چھت نہیں تھی، اس میں چھت کے بجائے ایک پیڑ لگا ہوا تھا برگد کا، وہ سایہ ڈالا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو واش روم جانا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ٹیچرز وغیرہ سے اجازت لی اور ٹیچر سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ خیر وہ چلتی ہوئی خرامہ خرامہ جیسے تیسے کر کے واش روم پہنچیں، اور جب وہ واش روم پہنچیں تو اندر سے گیٹ بند تھا۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان سے پہلے ہی کوئی واش روم میں آ چکا ہے اور وہ واش روم یوز کر رہا ہے۔ اب ان کو بھی ایمرجنسی تھی، بہرحال یہ ٹہلنے لگی وہاں پہ، اور واش روم کا جو ڈور تھا اس کو ناک کرنے لگی۔ کافی دیر تک کہ ناک کرتی رہیں، کوئی باہر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا دھکا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ دھکا دینے سے کھل جائے۔ اب انہوں نے جب دھکا دیا تو جیسے ہی انہوں نے دھکا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے واش روم کے اندر ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بہت لمبی، بہت چوڑی سی عورت ہے، اور اس کا جو سمجھ لیں کمپلیکشن ہے وہ بالکل ڈارک ہے۔ جیسے عام طور پہ سوڈانی عورتیں ہوا کرتی ہیں تو اسی طرح کی لمبی چوڑی اور کالی عورت جو ہے وہ ان کے سامنے موجود تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں اس کو دیکھ کے میں ایک دم دنگ رہ گئی، میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ کون عورت ہے، کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں یا پوری اسکول لائف میں کبھی بھی اس عورت کو اپنے اسکول کے اندر نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی میرا کبھی اس سے سامنا ہوا تھا۔ اب میں اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ ہی رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی، اور جب میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو پیر ہیں یا اس کے جو پنجے ہیں وہ ریورسڈ ہیں، یعنی الٹے پاؤں ہیں۔ جیسے عام طور پہ نارملی پاؤں ہوتے ہیں انسانوں کے وہ سیدھے ہوتے ہیں، انگلیاں آگے کی طرف ہوتی ہیں، تو وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو بھیانک چڑیل تھی، اس کے جو پاؤں تھے وہ پیچھے کی طرف تھے۔ اب یہ دیکھ کے ان کی جو پھپھو تھیں انہوں نے ایک دم زور سے چیخ ماری اور واپس اسکول کی طرف بھاگیں۔ اب جب یہ چیخیں تو الٹیمیٹلی جو ٹیچرز وغیرہ وہاں پہ موجود تھیں وہ بھی ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں، یہ واپس بھاگ رہی تھیں، وہ ان کی طرف آ رہی تھیں۔ خیر جیسے یہ ٹیچر کے قریب پہنچی تو وہاں جا کے یہ گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب ان کو ہوش آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سارا کا سارا ماجرا بیان کیا، اور تقریباً 5 سے 6 دنوں تک ان کو شدید بخار رہا۔ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ کیا گیا، مختلف ان کے اوپر دم درود کیے گئے، ان کو میڈیکلی بھی ٹریٹ کیا گیا، پھر جا کے رفتہ رفتہ 7 8 10 دن میں ان کی طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ بتاتی ہیں جو اسکول ہے، ایک تو یہ واقعہ تھا اس اسکول کا، اس کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم میں، یعنی کہ 12 ساڑھے 12 بجے کے ٹائم پہ یہ جو اسکول کی چھت تھی یہاں پہ ایک عورت کو واک کرتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور وہ جو عورت چھت پہ واک کر رہی ہوتی ہے یا ٹہل رہی ہوتی ہے اس نے وائٹ کلر کے عمومی طور پہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ بھی بالکل ڈارک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اسکول کا جو چوکیدار تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ یوزلی جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی سویا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسکول میں کوئی پروگرام ہے یا کوئی ڈیلیگیشن ہے جو وزٹ کرنے والا ہے یا کوئی بھی کام ہے یا کوئی ایونٹ ہے، تو اس کو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لیٹ نائٹ تک یہاں پہ رکنا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک رات تھی، چوکیدار کو جو ہے وہ کسی کام سے یہاں پہ رکنا تھا،
اور اس کو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک واپس جانا تھا۔ اب وہ بیٹھا ہوا اپنا جو بھی کام ہے وہ کر رہا تھا، یا جو بھی ٹاسک اس کو دیا گیا تھا وہ پرفارم کر رہا تھا، کہ اسی دورانیے میں یہ جو چوکیدار تھا اس کو ایک دم سے محسوس ہوا جیسے کہ جو اسکول کی سٹیئرز ہیں یا جو سیڑھیاں ہیں جو کہ بہت کچی سی تھیں، وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے کوئی نیچے اترنا شروع ہوا ہے۔ پہلے تو وہ جو چوکیدار تھا یا وہ جو گارڈ تھا وہ سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور آ گیا ہو، کتے بلی آ گئے ہوں۔ اس طرح نارملی ہوا کرتا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے پیٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی وہ ویٹ کرنے لگا، لیکن وہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے مجھے وہ منظر آیا ہوتا گیا، یعنی میرے سامنے وہ جو پرسنالٹی تھی وہ آنا شروع ہوئی، یعنی جو اوپر سے نیچے آ رہا تھا اس کے پاؤں نظر آنا شروع ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی کوئی پتلی دبلی سی ایک عورت ہے جو آہستہ آہستہ کر کے نیچے اتر رہی ہے، اور جیسے جیسے اس کا پورا وجود میرے سامنے ظاہر ہوا تو وہ بہت ہی کوئی لمبی سی عورت تھی، تقریباً 6 فٹ کی 6.5 فٹ کی اس کی ہائٹ تھی، بہت پتلی دبلی سی تھی، بہت کالی سی تھی، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک مٹکی ٹائپ کی کوئی چیز موجود تھی۔ خیر پہلے تو میں اس کو دیکھتا رہا، جب وہ مکمل طور پہ نیچے اتر گئی سیڑھیوں سے تو اس نے مجھے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے گاؤں کی کوئی عورت ہو، یہاں پہ سونے کے لیے آ گئی ہو، یا کچھ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو عورت تھی مسلسل مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ خیر میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں تم کون ہو، تو اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھی اور اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک کام کر دو گے۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ سوال سنا تو میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے واقعی میں گاؤں کی عورت ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا جی بولیں کیا کام ہے؟ تو وہ جو مٹکا اس کے ہاتھ میں موجود تھا وہ مٹکا اس نے میرے قریب بڑھایا، اور جیسے ہی وہ مٹکا میں نے تھاما تو میری نظر اس پہ پڑی، اور میں نے دیکھا کہ اس مٹکے کے اندر بہت سارے گوشت کے ٹکڑے موجود ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس گوشت کو ابھی ابھی کسی نے کھایا ہے اور جو بچا ہوا گوشت ہے وہ میری طرف دے دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ مٹکا تھاما تو اس سے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے اور یہ تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یقیناً یہ کوئی نارمل عورت نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے ڈرانا چاہتی ہے یا نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ خیر یہ جو چوکیدار تھا اس نے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا، جو بھی اس کے ریلیجن کے مطابق اس کو چیزیں آتی تھیں وہ اس نے پڑھنا شروع کی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے متعدد واقعات ہیں جو اس اسکول میں پیش آتے رہتے تھے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔